अच्छा अच्छा जी, और साजिद? हजरत डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब बहुत माजरत, मैं असल में पता नहीं चला, आप बता दिया करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आके बस 2 सेकंड हुए और मैंने अभी अपना वो जो नेम है वो चेंज कर दिया है। अभी इल्म सर्फ पढ़ा रहा था तो अभी ठीक अब ठीक 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 इससे फारिग हुआ हूँ। ठीक है जी, 1 घंटे बाद मुलाकात होती है साथियों से जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद दीनिल क़वीम। ठीक है, तो रिजवान भाई रिकॉर्डिंग रोक दें। जी बताएं। नहीं हजरत। अच्छा, तो वैसे हो सकता है कि आप, अच्छा सही। ठीक है, तो जो होस्ट वाले कंट्रोल जो हैं वो अगर सबको म्यूट कर दें प्लीज, और फिर जिसको बोलना हो वो फिर अपने माइक को अनम्यूट कर ले। तो आप लोग हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि जो भी आपकी किताबें होंगी, आपने गौर किया होगा कि जो अरबी में किताब होती है नॉर्मली, वो एक तो बिस्मिल्लाह से शुरू होती है और फिर दूसरा शुरू में हम्द होता है, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि एक तो कि जो भी काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू हुए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये यानी ये इसके मफहूम की एक हदीस भी है। और फिर एक हदीस उन सारे कामों के बारे में भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपने गौर किया होगा कि आमतौर पे जब लोग जो वाज़ीन होते हैं या लोग खुतबा देते हैं हम्द के साथ शुरू करते हैं, और फिर किताबों में भी आप देखेंगे कि शुरू में हम्द का लफ्ज़ कहीं ना कहीं डाला जाता है। तो ये जो हमारी किताब है तयसीरुल मंतिक, उसके भी शुरू में एक तो जो पब्लिशर है उनकी तरफ से एक क्या तकरीज़ है, उसमें भी नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम से शुरू होता है। और फिर जब मुसन्निफ का जो मुकद्दमा है या किसी और का जो मुकद्दमा है किताब में, वो भी बाद अल हम्द व सलात से शुरू होता है। तो आपने गौर किया होगा कि जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा वही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की जिसने हमें हिदायत दी सीधे रास्ते की, ठीक है। वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम, और सलाम हो उन पर जिनकी ख़ास सिफत थी अच्छे अखलाक, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अला आलिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद दीनिल क़वीम, और उनके लोग जिनने जो खड़े हुए मजबूत दीन की नुसरत करने के लिए। तो ये जो अल्फाज हैं वो आपकी आगे जाके सालिसा की एक किताब में आपको नजर आएंगे। तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि कौन सी किताब में नजर आएंगे, लेकिन उस किताब में जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने जब मुझे मौका मिला मदरसे में पहली बार क्लास पढ़ाने का, तो हमारे पास एक अंग्रेजी तफसीर की क्लास होती है जो शेख अजहर साहब पढ़ाते हैं। तो उससे पहले मैं एक फिक की क्लास सैटरडेज पे पढ़ाता था इंग्लिश में। तो उसमें फिर मैंने ये किताब में से अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए। और अरबी में जब आप किसी और के अल्फाज अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं तो उसको इक़्तिबास कहते हैं। इक़्तिबास मेरे ख्याल में अरबी में उसका माना है बोरोइंग के माने में है। तो अगर उसके बारे में आप सोच रहे थे तो फिर उसका यही है कि जो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम जो अल्फाज से मैं शुरू करता हूँ, आपको दर्जा सालिसा में इंशाल्लाह पता चलेगा कि वो कहाँ से आए हैं। अच्छा, पिछली बार हमने जो सबक किया था उसकी हमें रिवीजन करना होगा, और फिर उसके साथ के जो सवालात थे हमने नहीं किए थे, तो वो सवालात हमें देखने पड़ेंगे। तो जो हमारा पिछला वाला सबक था वो सबक हश्तम था, तो मेरे ख्याल में उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकंड, मैं किताब अपनी खोल लेता हूँ।
तयसीरुल मंतिक, ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो जो पिछला वाला सबक था, आप सबको ये नजर आ रही होगी किताब। तो हमारा जो पिछला वाला सबक था उसमें कुल्ली की 2 किस्मों की बात की गई थी, कुल्ली जाती और कुल्ली अर्जी, ठीक है। तो कुल्ली जाती और कुल्ली अर्जी में क्या फर्क है? कौन बता सकता है कि अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि कुल्ली क्या होता है। तो आप लोगों को सबक के हफ्तम से याद होगा कि कुल्ली की 2 किस्में होती हैं, सॉरी मफहूम की 2 किस्में होती हैं। या तो मफहूम कुल्ली हो सकता है या जुज़ी हो सकता है, और मफहूम जो शय आपके जहन में आती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो जो भी शय आपके जहन में आए वो या तो उसमें शिरकत हो सकती है या उसमें शिरकत नहीं हो सकती, ठीक है। तो मसलन लफ्ज घोड़ा में शिरकत हो सकती है तो वो कुल्ली है, और अगर आप कहेंगे कि मेरा घोड़ा या किसी खास नाम वाले घोड़े का आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर वो जुज़ी होगा, ठीक है। तो कुल्ली में शिरकत हो सकती है और जुज़ी वो मफहूम को कहते हैं जिसमें शिरकत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फिर जो मफहूम जिसमें शिरकत हो सकती है वो या तो कुल्ली जाती हो सकता है या कुल्ली अर्जी हो सकता है। तो कुल्ली जाती और कुल्ली अर्जी में क्या फर्क है? तो असल में जो कुल्ली होता है, कुल्ली के अंदर जुजियात शामिल होती हैं, ठीक है। तो जो कुल्ली के अंदर शिरकत पाई जाती है वो कुल्ली की जुजियात कहलाती हैं। तो मसलन हैवान जो है, हैवान कुल्ली है, ठीक है। अब हैवान के अंदर मुख्तलिफ जुजियात पाई जाती हैं। मसलन हैवान जो कुल्ली है इसलिए कि उसके अंदर शिरकत हो सकती है, तो हैवान के अंदर जो जुजियात मौजूद हैं उसमें इंसान भी है एक जुजी, यानी हैवान की जुजियात में से इंसान भी मौजूद है, बकर यानी गाय भी मौजूद है, घोड़ा भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन इन सब की जो हकीकत है ये उनकी अलग अलग हकीकतें हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जो हमारी तारीफ की गई है, कुल्ली जाती वो कुल्ली है जो अपनी जुजियात की पूरी हकीकत हो या पूरी हकीकत ना हो लेकिन उसका एक जुज हो, ठीक है। और फिर उसमें कुल्ली जाती की जो मिसाल दी गई है उसमें यह है कि इंसान है, उसकी जुजियात जैद, अमर, बकर हैं, ठीक है। और इंसान जैद की और अमर की और बकर तीनों की हकीकत है, ठीक है। और फिर अगर आप हैवान लफ्ज देखेंगे तो उसमें इंसान, बकरी, बैल, इन सब में जो हैवानियत है वो उनकी हकीकत का एक जुज है, ठीक है। तो किसी का इंसान होना और किसी का हैवान होना, ये दो जो चीज़ें हैं, तो इंसान के मफहूम में हैवान का मफहूम पहले से ही दाखिल है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं इंसान अलग चीज़ है और हैवान अलग चीज़ है। तो इंसान हैवान की जुजियात में से मौजूद है और उसके इंसान होने के लिए उसका हैवान सबसे पहले होना ज़रूरी है, ठीक है। हैवानियत इंसान से खारिज नहीं है, उसकी हकीकत में दाखिल है, ठीक है। अब जो अर्जी है, कुल्ली अर्जी है, उसका ऐसा नहीं है। तो कुल्ली अर्जी वो कुल्ली है
جس کی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو. تو اس میں ضاحک آپ لوگ نے پچھلی بار پوچھا تھا، تو ضاحک کے معنی ہنسنے والا، ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ ہنسنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہنسنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو ہنسنے والے لوگ، جو ہنسنے والے انسان ہوتے ہیں، ہنسنا ان کی حقیقت سے خارج ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایک صفت ہے، لیکن ان کی حقیقت میں ہنسنا یا نہیں ہنسنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا ہم کہتے ہیں کہ زید، عمر، بکر، ان کا انسان ہونا حقیقت کا ایک جز ہے، لیکن جو ہنسنے والا انسان ہے اس کا ہنسنا یا نہ ہنسنا اس کی حقیقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے. یا اس کا جو رنگ ہو، اگر وہ گورا ہو یا کالا ہو یا سرخ رنگ کا ہو یا جو بھی اس کا رنگ ہو، اس کا جو رنگ ہے وہ اس کے لیے ایک عرضی چیز ہے، اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے انسان کے طور پر. اچھا، اب اس میں یہ جو ایکسرسائز ہے وہ تھوڑی سی مشکل قسم کی ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے یہ نہیں سمجھایا کہ اصل میں جیسا یہ جسم نامی ہے یہ ایک چیز ہے اور درخت انار ایک الگ چیز ہے. تب جسم نامی جو ہے اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو جسم نامی کا سمجھایا گیا ہے کہ یہ جسم نامی، ہاں نمبر 4، ٹھیک ہے، جسم نامی بڑھنے والا جسم، ٹھیک ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ نامی کے معنی بڑھنے والا اور جسم کے معنی جسم، ٹھیک ہے، اب جسم کیا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اور جسم کی جوہر قابل ابعاد ثلاثہ، ٹھیک ہے. تو جو سب سے پہلی والی جو کیٹیگوری ہے وہ جوہر والی کیٹیگوری ہے، اور پھر جوہر کے اندر جسم ایک اس میں ایک قسم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابعاد ثلاثہ جو ہے لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، تو جس جوہر کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی اس کو جسم کہیں گے. تو اگر انسان کا جسم ہو تو اس میں لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے. یا اگر سمندر ہو تو سمندر بھی جسم ہے، اس لیے کہ وہ جوہر ہے جس میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پائے جائے، ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر جوہر ہے، جوہر کے نیچے جسم ہے، جسم کے نیچے جسم نامی ہے، بڑھنے والا جسم، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جسم نامی کے تحت حیوان پائے جاتا ہے، اور پھر حیوان جو آپ دیکھیں گے حیوان کا جو حیوان کی جسم نامی متحرک بالارادہ، ٹھیک ہے. تو جو جسم نامی ارادتاً ایک جگہ سے دوسری جگہ کو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جا سکتا ہے، اس کو حیوان کہتے ہیں، یعنی یہ منطقیون کی سمجھنے کے طریقے میں. تو اور پھر جو حیوان ہے اس کی کیٹیگوری کے تحت مختلف ہیں، گھوڑا ہے، بقر ہے اور انسان بھی ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے اوپر ہمارے پاس جوہر تھا، پھر جوہر کے بعد جسم آیا، پھر جسم متحرک حیوان تھا، پھر حیوان ناطق انسان تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جسم نامی کا ایک کلی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب درخت انار، ٹھیک ہے. تو اب جسم نامی جو ہے، درخت انار جسم نامی کے تحت کی جزیات میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو اب جسم نامی جو ہے جس کے جزیات میں سے درخت انار ایک جز ہے، تو کیا اس کا جسم نامی ہونا درخت کی حقیقت میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ کیا اس کی حقیقت کا حصہ ہے درخت انار کا جسم نامی ہونا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ رضوان صاحب، ہم آپ کو درخواست دیں گے. تو جسم نامی درخت جو انار ہے، کے لیے جسم نامی ہونا ضروری ہے. آ رہی آواز میری آپ؟ ہاں، اس درخت انار کے لیے اس کی حقیقت سے خارج نہیں ہے جسم نامی ہونا، اس کی حقیقت کا حصہ ہے، اور ٹھیک ہے نا. جسم نامی مولانا صاحب جسم نامی ہے وہ کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے؟ جسم نامی جو ہے وہ کلی
دو کیا تھے مولانا صاحب نام بتائیے گا؟ کلی ذاتی اور کلی ہاں میں نے پوچھا کہ جسم نامی جو ہے کیا وہ کلی ذاتی ہے یا وہ کلی عرضی ہے؟ کلی ذاتی اس لیے ہے کہ اس کے بنا جسم نامی کے درخت انار نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل، آپ نے کہا یہ جسم نامی جو ہے یہ کل ذاتی ہے، اس لیے کہ درخت انار جو ہے اس کے جزیات میں سے موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو درخت انار ہے اس کا جسم نامی ہونا اس کے لیے ایک اس کی حقیقت، ٹھیک ہے. اب میٹھا انار، ٹھیک ہے، اب میٹھا انار اصل میں آپ دیکھیں گے تو جو درخت انار ہے نا، تو درخت انار کے تحت میٹھا انار آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میٹھا انار اصل میں درخت انار کا کے جزیات میں سے شامل ہے، جزیات میں ٹھیک سے، ہے. صحیح. تو یہ عرضی تو ہوگا مولانا صاحب؟ انار کا میٹھا ہونا یا میٹھا نہیں ہونا کیا اس کی حقیقت کا ایک حصہ ہے یا کلی عرضی ہوگا یہ؟ خارج ہے؟ سوری، یہ خارج ہے مولانا صاحب، یہ اس سے خارج ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ انار کا میٹھا ہونا یا نہ ہونا اس کی حقیقت سے خارج ہے، تو درخت انار جو ہے اس کو ہم پھر کلی عرضی کہیں گے میٹھے انار کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اب سرخ انار جو ہے، تو جو انار کا رنگ ہے کیا وہ اس کے حقیقت کا ایک حصہ ہے یا حقیقت سے خارج ہے؟ کیا اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ انار ہو سکتا ہے؟ کچھ سرخ نہیں بھی ہوتے. آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو تو انار جو مارکیٹ میں ملتے ہیں چھوٹے ٹائپ کے ہوتے ہیں یا کبھی درخت بھی نظر آتے ہیں، تو جو چھوٹا والا انار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا براؤن رنگ کا ہوتا ہے، زرد یا جس کو براؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن تو جو سرخ رنگ ہے، جو انار کا رنگ ہے، اور اگر آپ درخت پہ پہلے انار دیکھیں گے تو اس کا رنگ ہمیشہ لال نہیں ہوتا ہے، سرخ نہیں ہوتا ہے، بن جاتا ہے. شروع میں اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، جی، جہاں تک یہ مجھے یاد ہے. تو انار کا جو رنگ ہے وہ اس کی حقیقت کا جز نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم کہیں گے کہ درخت انار کے لیے سرخ انار جو ہے اس کی جزیات میں سے سرخ ہونا اس کا حقیقت کا جز نہیں ہے. تو یہ پھر دوبارہ ہمیں ایک اور کلی عرضی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب فرس جو ہے کیا یہ کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے؟ فرض تو گھوڑا ہے نا مولانا صاحب؟ ہاں، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں. تو اب آگے فرس اردو میں کیوں لکھا ہے؟ خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، جیسا جسم نامی کو خود نہیں سمجھا. فرس کے تحت ایک کمزور گھوڑا ہوگا اور کوئی قوی گھوڑا ہوگا، ٹھیک ہے. قوی ہونا یا کمزور ہونا، کیا یہ فرس یعنی گھوڑے کی حقیقت سے میں داخل ہیں یا یعنی حقیقت کا جز ہیں یا نہیں، یہ حقیقت کا جز حقیقت سے خارج ہیں؟ یہ لازم نہیں ہے، تو اس لیے قوی گھوڑا جو ہے ہاں، اگر گھوڑا کمزور ہو تو پھر بھی گھوڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اگر فرس یعنی گھوڑوں کی جزیات میں سے ہم ایک جز گھوڑا کو بنا لیں تو وہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر فرس کلی عرضی ہوگا، عرضی ہو جائے گا، کلی عرضی ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ کشادہ مسجد جو ہے، اگر ہم کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جو مسجد ہوتی ہے یا تو کشادہ ہو سکتی ہے یا تنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب کشادہ ہونا یا نہ ہونا کیا یہ مسجد کی حقیقت کا جز ہے؟ نہیں ہے، تو اس لیے کلی عرضی نہیں ہے، تو مسجد پھر کلی عرضی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اس جملے کو کیسے بولیں گے؟ مسجد ہوگا کلی عرضی کشادہ کے لیے، یہ بولیں گے ہم کشادہ؟ ہاں، یہ ہم یعنی پتہ نہیں کیسا کہیں گے، اس لیے کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے سوالات یہاں پہ دیے ہیں اس میں ان چیزوں کو ہمیں لنک کرنا پڑ رہا ہے. تو اب جب عربی والی کتاب میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں تو پھر پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک تو نہیں سمجھنے میں آئے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو اچھا، جسم، اب یہ دوبارہ یہی فرس اور قوی گھوڑے کا ہمارے پاس معاملہ ہے. تو جسم ہے پتھر. تو رضوان صاحب بول رہے ہیں کیا؟ ہاں، رضوان صاحب بتائیں کہ پتھر جسم ہے، ہوتا ہے کیا؟ پتھر جسم ہوتا ہے، جی.
ہاں پتھر جسم ہوتا ہے اس لیے کہ موٹائی اس میں پتلائی اور گہرائی تینوں ہوتی ہیں اس کے اندر. ہاں یہ تینوں پتھر چیزیں جسم پائی جاتی ہیں تو اس لیے جسم ہے. تو پتھر جسم کا ایک قسم ہے کہ جسم کی جزیات میں شامل ہے. اب کیا جسم ہونا پتھر کی حقیقت میں داخل ہے یا اس سے خارج ہے؟ جسم ہونا پتھر کی حقیقت میں داخل ہے. میں داخل ہے بالکل. آپ کو کوئی ایسا پتھر نہیں ملے گا جو جسم نہ ہو، جسم ہے. جسم کی ٹھیک ہے ڈیفینیشن پہ نہ اتر رہا ہو. یس صحیح ہے. اب سخت پتھر کا ایک کی جزیات میں شامل ہے. جزیات میں. تو اس لیے سخت اچھا تو پتھر پتھر کا سخت ہونا یا نرم ہونا، کلی ویسے عرضی. آپ لوگ اچھا پتھر تو سخت ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر آپ نے چوک دیکھا ہوگا، چوک آپ نے دیکھا ہے جو جس سے بورڈ پہ لکھتے ہیں؟ جی 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 استاد. ہاں چوک بھی ایک پتھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ زمین میں پایا جاتا ہے، کیلشیم کا پتھر ہوتا ہے اور وہ بالکل سخت نہیں ہوتا ہے. تو پتھر کے لیے کی حقیقت کا جز نہیں ہے سخت ہونا. ٹھیک ہے تو سخت پتھر، کیا سخت پتھر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پتھر کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے؟ پتھر کلی اس عرضی کے لیے ہوگا کلی سر. عرضی ہوگا. ہاں اگر اس کی جزیات میں ہم سخت پتھر ایک پتھر کا قسم کہیں تو پھر پتھر جو ہے وہ کلی عرضی ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب لوہا جو ہے وہ جسم کے اندر شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی تو جسم کی جزیات میں جسم نامی بھی شامل ہیں اور پتھر بھی شامل ہیں اور لوہا بھی شامل ہے. کیا جسم ہونا لوہا کے لیے کی حقیقت کا جز ہے؟ حقیقت. صاحب آپ کا چونکہ مائک ان میوٹ ہے تو میں آپ سے درخواست دوں گا کہ آپ بتائیں کیا لوہا جسم کے لیے جسم ہونا ضروری ہے؟ کیا اس کی حقیقت میں شامل ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ کیا سب سے پہلے تو خوسو صاحب جی جی سر. لوہا جو ہے وہ جسم ہے کیا؟ جی بالکل ہے استاد. بالکل. آپ کو کیسا پتا ہے کہ لوہا جسم ہے؟ اگر کوئی منطقی مل کے کہے کہ نہیں آپ مجھے دلیل سے ثابت کریں کہ لوہا جسم ہے تو پھر آپ کیا دلیل دیں گے اس کو؟ سر اس میں لمبائی چوڑائی اور اس کی جو ہاں کہ جو صفات جسم کی ساری ہوتی ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جو جسم کی تعریف جن صفات کے ساتھ کی گئی ہے وہ ساری لوہے میں پائی جاتی ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ لوہا جسم میں شامل ہے. تو کیا جسم ہونا لوہے کی حقیقت کا جز ہے؟ جی ہے. جی اس لیے کہ لوہے کی اگر آپ تعریف کریں گے تو اس میں کہیں گے کہ لوہا وہ جسم ہوتا ہے جو، اور پھر آپ کہیں گے کہ ہاں اگر اس کو گرم کریں تو پھر وہ پگھل جاتا ہے یا ایسا کچھ آپ کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو لوہے تو جسم کے لیے لوہا جو ہے یہ کلی ذاتی ہے. ٹھیک ہے تو ہاں تو جو آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کس طریقے سے کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جسم کے لیے لوہے کے لیے جسم کلی ذاتی ہے. ٹھیک ہے ہم ایسا کہیں گے کہ لوہے کے لیے جسم کلی ذاتی ہے. اچھا چاقو، اب جو چاقو ہے وہ آپ لوہے کے بعد چاقو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اچھا یہ چاقو کا لوہے کے ساتھ شاید ربط پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں آگے تیز چاقو آ رہی ہے. ٹھیک ہے تو تیز چاقو کا ایک جز ہے. ٹھیک ہے تو تیز چاقو کے لیے چاقو کیا کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے؟ کلی عرضی ہے. کلی عرضی. اب آپ کہیں گے لیکن جو چاقو ہوتی ہے وہ تو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے اب تو اس کے لیے تیز ہونا یا نہ ہونا تو بہت ضروری ہے، یعنی ایک بہت اہم صفت ہے. لیکن عام اصطلاح میں اگر وہ تیز نہ بھی ہو تو اس کو پھر بھی چاقو تو کہتے ہیں نا، اس لیے کہ اگر دستہ ہو اور اس کے ساتھ پھل موجود ہو تو اس کو چاقو کہلائیں گے. حالانکہ وہ جو تیز چاقو نہیں ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو زبان میں؟
जो हाँ मुंड कहते हैं, मुंड चाकू, ठीक है। तो वैसे मुझे याद आ रहा है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने कहा था कि आखिर में जाली डिग्री भी एक डिग्री की किस्म होती है। वो उनने शायद तैसीरुल मंतिक नहीं पढ़ी होगी, इसलिए कि अगर वो तैसीरुल मंतिक पढ़ लेते तो फिर वो कहते कि जाली डिग्री जो है वो डिग्री होती नहीं है। सही है ना? सही बात है मौलाना साहब, बिल्कुल। अच्छा ठीक है फिर, ओके। अच्छा मैं बस टाइम चेक कर रहा हूँ इसलिए कि हमें आज और बहुत सारे भी सबक करने। अच्छा अब आखिरी वाला, तेज तलवार, ठीक है। तो तलवार जो है वो तेज तलवार के लिए कुल्ली जाती है या कुल्ली अर्जी है? कुल्ली अर्जी है। कुल्ली अर्जी, ठीक है। इसलिए कि अगर वो मुंड भी हो तो उसको फिर भी तलवार कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब सबक नहम पढ़ते हैं हम, नहम। अच्छा अब जो किताब में आपके असबाक है ना, अभी तक जितने भी हमारे असबाक हुए हैं, अब जो ये जाती और अर्जी की किस्में, ठीक है, और ये जो कुल्ली जाती है उसकी हम अभी 3 किस्में बताने वाले हैं और कुल्ली अर्जी की 2 किस्में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये कितने होंगे, कितने कुल्ली होंगे अगर हम कुल्ली जाती की 3 किस्में बयान करें और कुल्ली अर्जी की 2 किस्में बयान करें, तो कुल कितने किस्में होंगे कुल्ली के? 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, बिल्कुल। तो मंतिकीन की इस्तिलाह में इसको कुल्लियात खम्स कहते हैं, 5 कुल्लियां, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 5 कुल्लियां कौन सी होती हैं, तो आप ये ना कहें कि अच्छा वो एक तो फजर की वुजू वाली होती है और एक जोहर की वुजू वाली होती है और एक असर की। जो कुल्लियात खम्स है वो मंतिकीन की इस्तिलाहात है में से एक इस्तिलाह है। और अगर आप मंतिक में सिर्फ एक चीज सीखें तो कुल्लियात खम्स के आप नाम बस सीख लें, ठीक है ना। इसलिए कि इम्तिहान में आपको बेशक यानी 90% सवाल आने का वो है कि कुल्लियात खम्स आप लिखें और उनकी तफसील लिखें, उनकी तारीफ लिखें, तो वो आप बस उनके नाम याद कर लें, ठीक है। तो फिर आप कम से कम एक सवाल कर सकेंगे। तो कुल्ली जाती की 3 किस्में होती हैं। मोहम्मद उस्मान साहब हैं, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके, ठीक है, अगर आप सबक नहम पढ़े हमारे लिए। जी, सबक नहम। जाती और अर्जी की किस्में। जाती की 3 किस्में हैं, जिन्स, नौ, फसल। जिन्स की तारीफ है, वो कुल्ली जाती है जो ऐसी जुजियात पर बोली जावे कि उन जुजियात की हकीकतें अलग अलग हों। जैसे हैवान की उसकी जुजियात, इंसान व बकर व गनम की हकीकत जुदा जुदा है, ठीक है। तो इसलिए हम हैवान को जिन्स कहेंगे, ठीक है। तो और हैवान के बारे में तो हमें तो पहले ही पता था कि वो कुल्ली जाती है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया कि अच्छा हैवान जो है वो कुल्ली जाती भी है और कुल्ली जाती के 3 किस्मों में से ये जिन्स है, ठीक है। अब हैवान जो है वो जिस्म नामी की एक किस्म है, तो जिस्म नामी जो है उसकी वो भी कुल्ली जाती है, ठीक है। अब हैवान उसका एक उसकी एक जुजियात में से है, ठीक है। तो जो जिस्म नामी है क्या वो जिन्स है? क्या जिस्म नामी जिन्स है? हाँ, तो चूंकि हैवान के नीचे हकीकतें अलग अलग हैं, तो हैवान के ऊपर तो और भी ज्यादा अलग अलग होंगी। तो हैवान होगा और दरख्त होगा, दोनों जिस्म नामी हैं, लेकिन हैवान की हकीकत अलग है और दरख्त की हकीकत अलग है। तो जिस्म नामी जो है वो भी जिन्स है, और फिर जिस्म नामी के ऊपर जो जिन्स है उसको क्या कहते हैं? जिस्म नामी के ऊपर वाला जो जिन्स था जिसकी लंबाई, अर्ज और क्या था, गहराई थी, जिस्म था। जिस्म,
تو جسم بھی پھر جنس ہوگا. پھر جسم کے اوپر کیا تھا؟ جسم کے وہ اوپر فردر جسے ڈرائیو ہوا ہوگا. ہاں جسم کے اوپر جوہر تھا, جوہر. اور جوہر کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میٹر کہیں, ٹھیک ہے, یا سبسٹنس, ٹھیک ہے, جوہر. اور دنیا میں ایسی کوئی چیزیں ہیں جو جوہر نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسا اگر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ تو بہت ذہین ہے, تو ذہانت جو ہے وہ جوہر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اچھا, تو جو جنس ہے اس کے اوپر جو چیزیں ہیں, جو کیٹیگوریز ہیں, جس کا وہ حصہ ہے, جو کلیات ہیں, اوپر والی کلیات, وہ بھی جنس ہوں گی, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جنس کے پھر نیچے بھی کچھ ہونا چاہیے. اگر جنس کے اوپر کوئی اور جنس ہوگی, اور اس کے اوپر کوئی اور جنس ہوگی, اور اس کے اوپر کوئی اور جنس ہوگی, تو پھر جنس کے نیچے بھی کچھ ہوگا, اور پھر اس کے نیچے والی چیز کے نیچے بھی کچھ چیز ہوگی. تو اگر ہم نیچے جاتے رہیں گے تو پھر ہمیں ایک ایسا کلی ملے گا جس میں اس کی جزیات کی حقیقت ایک ہوگی. تو مجھے آپ کوئی ایسے کلی کی مثال دیں جس کی جزیات کی حقیقت ایک ہے. یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں گے اول کی مثال, تو یہ کلی ذاتی کی مثال ہے, کلی ذاتی کی مثال. جیسے انسان کی اپنی جزیات, یعنی زید, عمر, بکر. اچھا ٹھیک ہے, تو زید, عمر, بکر کی حقیقت ایک ہے یا حقیقت الگ الگ ہے؟ ایک ہے. حقیقت انسان ہے, ایک ہے. ہاں, سب انسان ہیں ویسے تو. وہاں ہاں, صاحب اور جوہر تو نہیں ہوگی جو آپ پوچھ رہے ہیں, اس کا جواب جوہر تو نہیں ہوگا, کیونکہ تمام جنس کی جو ایک حقیقت ہے جو کامن ہے, جوہر, میٹر سب میں ہے. نہیں, تو یہ جو عمر, بکر, زید کی جو حقیقت ہے وہ ان کا انسان ہونا ہے, ان کا ٹھیک ہے. اپر والا جو ہائرارکی میں آ رہا ہے انسان, ہاں وہ ہاں, پکڑ لیا. وہ تو ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو افراد ہیں زید, عمر, بکر, ٹھیک ہے, تو اصل میں جو جنس کی سب سے نیچے والی جو جنس ہوتی ہے, یعنی جنس کے تحت جو جزیات ہوتی ہیں جو سب سے نیچے والی ہوتی ہیں, جن کی پھر ہم اس کے بعد یعنی عرف کے طور پہ کہتے ہیں کہ ان کی حقیقتیں ایک ہے. اس لیے کہ اصل میں جو حقیقت ہے وہ تو ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کی حقیقت ایک ہے یا الگ ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب انسان کی جزیات ہیں اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کی حقیقت ایک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ہم نوع کہیں گے. تو انسان جو ہے وہ اب کلی ذاتی بھی ہے, لیکن اس کو جنس نہیں کہیں گے, اس کو نوع کہیں گے, اور یہ ایک اصطلاح ہے. تو محمد عثمان صاحب اگر آپ نوع کی تعریف پڑھ لیں. جی, نوع وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت ایک ہو, جیسے انسان کے زید, عمر, بکر وغیرہ کی نوع ہے اور ان کی حقیقت ایک ہے. اچھا, اب ٹھیک ہے, تو اب آپ پوچھیں گے کہ اچھا کون کہتا ہے کہ حقیقت ایک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی آسمانی چیز نہیں ہے کہ ان کی حقیقت ایک ہے, یہ ایک عرفی چیز ہے کہ ہم زید, عمر, بکر کو ان کی حقیقت سب کو ایک سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں گے کہ انسان کی جزیات میں سے مرد اور عورت بھی شامل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اب کیا مرد اور عورت کی حقیقت ایک ہے؟ نہیں جی, دونوں انسان ہیں. انسان ہے تو ایک ہے. تو یہ جو مرد اور عورت ہونے کا ڈفرنس ہے یہ کس چیز میں آئے گا؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیونکہ تو دونوں اصل میں یہ عرضی کے اندر آ جائے گا کہ پھر ان کی وہ ایک کہہ لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, عورت اور مرد ہونا, پھر مرد اور عورت ہونا آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت ہونا یا مرد ہونے کے لیے انسان کلی عرضی ہے آپ کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو پھر یہ شاید اس کیٹیگری اس سائڈ پہ آئے نہیں, شاید کلی عرضی والی سائڈ پہ آ جائے. یہ آپ کا بہت اچھا جواب ہے. اچھا, تو انسان جو ہے وہ جنس نہیں ہوگی,
منطقین کی اصطلاح میں ہم نو کہیں گے، ٹھیک ہے. اور نو اس لیے کہیں گے ہم اس لیے کہ وہ ایک نیچے والی کیٹیگوری ہے جس کی اب مزید جو جزیات ہیں ان کی حقیقت ایک ہے، ٹھیک ہے. تو اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جو اوپر والی کیٹیگوریز ہیں وہ ایک جنس ہوگی، پھر اس کے تحت مختلف جنس ہوں گی، پھر ان کی تحت مختلف جنس ہوں گی، اور پھر ہم کہیں گے کہ پھر ایک ایسی جنس آئے گی جس کے اندر نیچے مختلف جو ہوں گی وہ ان کو نو کہیں گے. تو انسان ایک نوع ہے جو جنس حیوان کے تحت پائی جاتی ہے، اور پھر مختلف دوسری حیوانات کے بھی ہم ہو سکتے ہیں کہیں گے کہ نیچے ایک نوع ہے موجود. اچھا، اب فصل جو ہے، فصل سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے کہ اب آپ کے ذہن میں جنس آ گیا ہے اور آپ کے ذہن میں نوع آ گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پہلے بھی کلی، پہلا والا بھی جو ہے وہ کلی ذاتی ہے، اور نوع بھی جو ہے وہ بھی کلی ذاتی ہے، اب فصل بھی کلی ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو فصل ہے وہ فصل جو ہے وہ ایک صفت سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم اب جس سے آپ نو کو پھر تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے. تو یا نو کے اوپر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ جنس کے بھی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو عثمان صاحب اگر آپ پلیز اس کی تعریف پڑھیں. فصل. جی، فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے. جیسے ناطق انسان کا فصل ہے کہ زید، عمر، بکر پر بولا جاتا ہے، اور ان کی حقیقت یعنی انسان کو دیگر حقائق مثلاً بکر و غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے. اس کا کیا مطلب وہ ہے جو آخری والی لائن ہے؟ ہاں، تو انسان اس کو میں یہ ہے دیگر کہ حقائق، جو زید ہے وہ ناطق ہے، ٹھیک ہے، جو بقر، غنم وغیرہ جو ہیں وہ ناطق نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب زید کا انسان ہونا اس کے لیے ناطق ہونا ضروری ہے، اور ناطق کے ذریعے انسان کی تمیز کی جا سکتی ہے دوسری حقائق والے حیوان کے درمیان، ٹھیک ہے نا. تو ناطق جو ہے اس کو ہم فصل کہیں گے، اس لیے کہ اس سے ہم دوسری حقیقتوں والی اشیاء سے ہم اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ہم آگے سوالات کی طرف آئیں گے تو اس کی پھر مزید وضاحت ہو جائے. اس میں بکر سے مراد وہی گائے ہی ہے، بکر حیوان، جو سورۃ البقرہ والی بکر، جی جی جی، ٹھیک ہے. اور غنم عید کیا مولانا صاحب؟ غنم کیا ہے؟ بکر عید والی بکر، ٹھیک ہے. اور غنم کیا ہے مولانا صاحب؟ غنم جو ہے وہ بکرے کو کہتے ہیں یا دمبے کو. ہاں، ایکچولی غنم جو ہے دمبوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسا ہمارے پاس اردو میں کہتے ہیں نا چھوٹا گوشت، صحیح ہے. تو بقر جو ہے وہ بڑا گوشت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور غنم جو ہے وہ چھوٹا گوشت کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس میں بکرا بھی شامل ہوگا اور دمبا بھی شامل ہوگا. اچھا، اب ہم رافع رسول صاحب سے درخواست دیتے ہیں کہ کلی عرضی کی، اچھا، اور کلی عرضی کتنی تھی ہمارے پاس؟ 2. اور تو پھر کہ ہمارے کلیات خمسہ پورے ہو جائیں. تو رافع صاحب اگر آپ پلیز کلی عرضی کی وضاحت کر دیں ہمارے لیے. جی مولانا صاحب. جی پڑھیں. کلی عرضی کی 2 قسمیں ہیں. کلی عرضی کی 2 قسمیں ہیں، خاصہ عرض عام. خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، جیسے ضاحک انسان کا خاصہ ہے، اور زید، عمر، بکر کے جن کی حقیقت ایک ہے کے ساتھ خاص ہے. اچھا، اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ تعریف سے مجھے کچھ نہیں سمجھنے میں آیا.
کیا یہ جی۔ حق ہے بات میں جو کہہ رہا ہوں، یا آپ کو بالکل سمجھنے میں آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی تعریف فوراً. نہیں بالکل سمجھ میں نہیں آیا. تو خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ جو انسان ہے، انسان دائق ہوتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو مینڈک ہے وہ تو نہیں ہنستا ہے، ٹھیک ہے، اور جو درخت انار ہے وہ بھی نہیں ہنستا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک حقیقت یعنی انسان والی حقیقت جو ہے وہ اس کے افراد کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے. تو ہنسنا، ضاحک جو ہے ہنسنے والا، وہ آپ کو انسان کے علاوہ نہیں پائی جائے گی. حالانکہ ضاحک ہونا یا نہ ہونا اس کی حقیقت کا حصہ نہیں ہے. وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک عرضی چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ انسان کے لیے خاص ہے. تو ضاحک آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضاحک ہے. اب اس کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کالا ہے. اب کالا جو ہے وہ بھی کلی عرضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان کے حقیقت والوں کے علاوہ دوسری حقیقتوں پہ بھی کہا جا سکتا ہے. پتھر کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کالا ہے یا سفید ہے یا سرخ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ضاحک جو ہے وہ صرف ہم انسان والی حقیقت کے افراد کے بارے میں کہیں گے کہ ہاں یہ والا یہ جو انسان ہے یہ ضاحک ہیں. دوسری قسم کی مخلوقات جو ہیں، پتھر ضاحک نہیں ہو سکتا ہے، بقر یا غنم ضاحک نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، جو عرض عام ہے وہ بھی عرضی ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا. تو رافع صاحب اب آپ عرض عام پڑھیں تو امید ہے کہ آپ کو خاصہ کی بھی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی. عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق آئے، جیسے ماشی پاؤں سے چلنے والا، انسان و بکر وغیرہ انسان کا ہو بکر، ہاں جی جی انسان و بکر وغیرہ کا عرض عام ہے، اور انسان کی حقیقت اور ہے اور بکر کی دوسری ہے. پس کلی کی خواہ وہ ذاتی ہو یا عرضی 5 قسمیں ہیں: جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام. ٹھیک ہے. تو خاصہ اور عرض عام میں جو ہے، خاصہ جو ہے وہ صرف اس حقیقت وال کے افراد میں پائی جاتی ہے، ان کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لفظ خاص ہے اور لفظ عام، تو اب یہ پتہ نہیں ان نے اس کو عرض خاص اور عرض عام کیوں نہیں کہا. ہمارے لیے اگر وہ عرض خاص اور عرض عام کہتے تو شاید آسانی ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن جب منطق کی کتابیں لکھی جا رہی تھی، ہماری فکر ان کو اتنی زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ہم خاصہ کہیں گے، اور اس دوسرے کو پھر عامہ کہہ دیتے. لیکن انہوں نے نہیں کہا، کسی وجہ سے اس کو خاصہ کہا اور عرض عام کا. تو لیکن جو عرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کلی عرضی ہے یا تو حقیقت کے ساتھ خاص ہے یا حقیقتوں میں یعنی مختلف حقیقتوں والے افراد میں پائی جائے گی. تو جو میں نے پتھر کے بارے میں کہا تھا کہ کچھ پتھر کالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ عرض عام ہوگا پتھر کے لیے. اچھا، اب سوالات ہیں. تو رافع صاحب آپ پہلا والا سوال کر لیں، پھر باقی سوال ہم دوسروں سے کرائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. امثلہ ذیل میں دو شے لکھی ہیں، ان میں غور کر کے یہ بتاؤ کہ اول شے دوسری شے کے لیے جنس ہے یا نوع یا فصل یا خاصہ یا عرض عام. ٹھیک ہے. تو جو پہلی شے ہے اور دوسری شے ہے، ان کے لیے یعنی ان دونوں کے درمیان میں ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے. تو جو پہلی شے ہے وہ اصل میں کلی ہوگی، یا تو کلی ذاتی ہوگی یا کلی عرضی ہوگی، ٹھیک ہے. تو فرض کے لیے حیوان جو ہے وہ کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے رافع صاحب؟ کلی ذاتی ہے. کلی ذاتی، اس لیے کہ حیوان ہونا فرض کے لیے لازمی ہے، حقیقت کا جز ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب حیوان جو ہے
وہ فرس کے لیے اگر کلی ذاتی ہے، اور کلی ذاتی کی کتنی قسمیں ہیں رافع صاحب؟ کلی ذاتی کی 3 ہیں. 3 قسمیں ہیں. جو پہلی 3 قسمیں ہیں جنس، نوع اور فصل. تو حیوان جو ہے وہ فرس کے لیے جنس ہے یا نوع ہے یا فصل ہے؟ جنس. جنس. اس لیے کہ فرس جو ہیں ان کی حقیقت الگ ہے، اور انسان بھی حیوان کی جزیات میں شامل ہے اور ان کی حقیقت فرس سے الگ ہے. ٹھیک ہے. اور جنس وہ کلی ذاتی ہے جس کی جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں. ٹھیک ہے. تو حیوان کو ہم نوع نہیں کہیں گے، جنس کہیں گے. اچھا، جسم نامی اور شجر انار. تو جسم نامی جو ہے وہ شجر انار کے لیے کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے؟ کلی ذاتی. اچھا، دیکھتے ہیں کہ کس کو سوال کے لیے خاص کر دیں ہم. یاسر صاحب، یاسر صاحب، شجر انار کے لیے جسم نامی کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے؟ کیا شجر انار کی حقیقت کا جز جسم نامی ہونا ہے یا نہیں ہے؟ کیا شجر انار ہمیں کوئی ایسا مل سکتا ہے جو جسم نامی نہ ہو؟ یاسر صاحب شاید نہیں موجود ہیں، عبد الرحمان صاحب سے پوچھیں گے. کیا جسم نامی ہونا شجر انار کی حقیقت کا جز ہے؟ جی. تو پھر جسم نامی کیا کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے؟ کلی ذاتی. کلی ذاتی. اب کلی ذاتی کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں، جنس، نوع، فصل. تو جسم نامی شجر انار کے لیے کیا وہ جنس ہے یا نوع ہے یا فصل ہے؟ جنس ہے. جنس. تو جہاں تک کہ مجھے سمجھنے میں آ رہا ہے آپ سوچ رہے تھے، آپ یہ سوچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا یہ جنس ہوگا یا نوع ہوگا. تو آپ نے جنس پر کیوں فیصلہ کیا نوع کے بجائے؟ صحیح بتاؤں تو نوع اور جنس میں فرق اتنا پتہ نہیں چلا مجھے. ہاں، نہیں پتا چلا. تو نوع جو ہوتا ہے اس کی جو جزیات ہیں ان کی حقیقتیں ایک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جسم نامی کی اگر شجر انار ایک جزیات میں سے شامل ہے تو پتھر بھی نہیں، سوری، پتھر تو نہیں ہوگا جسم نامی میں، لیکن حیوان بھی ہوگا. تو حیوان اور شجر انار کی حقیقت کیا ایک ہے؟ یعنی ہماری عرف میں ہم ان کو الگ الگ حقیقتوں والے سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جسم نامی کو جنس کہیں گے اور نوع نہیں کہیں گے. حیوان حساس. حیوان حساس. مولانا صاحب ایک سوال بیچ میں اگر میں پوچھ لوں بھی، تو اس میں جی تھوڑی کنفیوژن آ رہی تھی فصل میں بھی، کہ اس کے اندر جو مثال تھی اس میں کہا تھا کہ ناطق جو ہے وہ انسان کا فصل ہے، لیکن جو یہ ناطق ہونا یہ بھی ایک صفت کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ صفت ایسی ہے کہ ہوتی ہی انسانوں میں ہے، اس وجہ سے اس کو فصل کے اندر لے کر آئے، عرضی کے اندر نہیں لے کر آئے. جی بالکل. اس لیے کہ یہ انسان کی حقیقت میں سے ہوتی ہے. صحیح ہے. استاد جی یہ جو جسم بڑھنے والا ہے آپ نے کہا ہے جسم نامی، جی بالکل. اچھا، جو بڑھنے والا ہوگا جسم نامی ہوگا یا پتھر بھی اس میں؟ ہاں، تو پتھر جو ہے وہ جسم نامی ہے کیا؟ نہیں، نامی تو نہیں ہوگا. نامی نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جسم ہے لیکن نامی نہیں. ہاں، جسم نامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حیوان حساس. ٹھیک ہے. اب حیوان حساس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم فرض کہیں کہ حیوان ہے ایک چیز اور حساس ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا.
تو فرض کریں کہ ان دونوں کے درمیان میں وہ کاما ہے, ٹھیک ہے, حیوان اور حساس, ٹھیک ہے. تو حیوان جو ہے وہ حساس کے لیے نہیں ویسے میں اس کو تھوڑا سا بہتر سمجھنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ان دونوں میں یہ دو چیزیں دیے تھے, اور پہلا والا جو تھا وہ دوسرے والے کے لیے جنس بن رہا تھا نا. اچھا, اب یہ جو حیوان حساس ہے یہ اب ہم کہیں اور آ گئے ہیں. تو یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ وہ جنس کی نہیں دی جا رہی ہے. ہاں, تو حیوان, تو اب اصل میں جو پوچھ رہے ہیں وہ اب تھوڑا سا بدل گیا ہے. تو اب یہ ایکچولی ہمارے سے کلی عرضی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, حساس, ٹھیک ہے. تو حساس جو ہے وہ حیوان کے لیے خاصہ ہے یا عرض عام ہے؟ کیا سارے حیوان حساس؟ یا میں دوبارہ سے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. تو یہ جو حساس ہے یہ کلی عرضی, یہ کلی عرضی ہے, خاصہ, ہاں خاصہ ہے نا, اس لیے کہ جو پتھر ہے وہ حساس ہو سکتا ہے کیا؟ ہر جانور حساس نہیں ہوتا اس لیے. ہاں نہیں, اور پھر جو حیوان ہوتے ہیں ان کی حقیقت کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں, مثلا درخت انار حساس ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. پتھر بھی نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو حیوان حساس جو ہے یہ خاصہ ہے, ٹھیک ہے. تو اصل میں انہوں نے حیوان ساتھ لگا دیا, لیکن اصل میں جو وہ پوچھ رہے تھے وہ حساس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو حساس ہونا وہ حیوان کے لیے خاصہ ہے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. فرس ساحل, ٹھیک ہے. اب یہ ساحل کیا ہوتا ہے یہ نیچے دیکھنا پڑے گا ہمیں, دیکھیں اس میں ہنہنانے والا, ٹھیک ہے, فرس اور ساحل. سو ساحل جو ہے وہ گھوڑے کے لیے خاص ہے یا دوسری حقیقت والی چیزوں میں بھی پائے جاتا ہے؟ ساحل خاص ہے, خاصہ ہے. انسان کاتب, تو ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے انسان کاتب ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ عرضی ہے, کلی عرضی ہے. لیکن یہ والی کلی عرضی جو ہے یہ کیا خاصہ ہے یا عرض عام ہے؟ کیا انسان کے علاوہ دوسری حقیقتیں والی چیزوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ کاتب ہے, کہ یہ کاتب گھوڑا ہے یا کاتب پتھر ہے؟ فصل نہیں ہوگا, فصل نہیں. فصل جو ہے, فصل ناطق کو ہم نے کہا تھا نا فصل. جی, کیونکہ یہ بھی تو صرف انسان ہی ہو سکتے ہیں. اور ہاں, لیکن ناطق جو ہے وہ اس کی حقیقت کا حصہ ہے, کا جز ہے. کاتب جو ہے وہ انسان کی حقیقت کا جز نہیں ہے. ہر ایک کیونکہ نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے ہر ایک چونکہ نہیں ہو سکتا, اور کاتب کوئی اور چیز ہے, ٹھیک ہے. کہ انسان ہونا یا نہ ہونا, کہ ٹھیک ہے کہ کاتب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہو, لیکن انسان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کاتب ہو یا نہ ہو. اس سے کوئی خارج چیز ہے, اس کی حقیقت کا کوئی. تو ٹھیک ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہر ناطق انسان ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا ناطق, کوئی ایسا انسان ہے جو ناطق نہیں ہے. اس کی حقیقت کا جز ہے کہ وہ ناطق ہو, ٹھیک ہے نا. تو کاتب ٹھیک ہے کہ صرف انسان کاتب ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کاتب ہو, ٹھیک ہے. یہ خاصہ ہوگی پھر. ہاں, یہ انسان کا خاصہ ہے, اس لیے کہ یہ اور کوئی دوسری حقیقت والی چیز میں نہیں پایا جاتا ہے. انسان قائم, ٹھیک ہے. تو اب بلڈنگ بھی قائم ہو سکتی ہے. کیا بلڈنگ قائم ہو سکتی ہے؟ تو قائم جو ہے وہ ایک کلی عرضی ہے, عرض عام. ہاں, عرض عام ہے. قائم عرض عام ہے. بلڈنگ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم, اور اچھی بلڈنگ وہی ہوتی ہے جو قائم رہتی ہے, ٹھیک ہے. جس میں مطلق اور فرس, جس میں مطلق فرس کے لیے کیا
کے لیے کلی عرضی ہے یا کلی ذاتی ہے؟ جس میں مطلق سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جس میں مطلق جو ہے وہ فرض کے لیے کلی ذاتی ہے، اور فرض کے لیے جسم ہونا اس کی حقیقت کا جز ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں اور مطلق کے معنی جو کیا ہے جس میں مطلق کے اندر پتھر بھی شامل ہوتا ہے، درخت بھی شامل ہوتا ہے، کیا ان سب کی حقیقتیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ. تو جس میں مطلق جو ہے وہ فرض کے لیے جنس ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، غنم اور ماشی، ٹھیک ہے، ماشی. تو ماشی جو ہے وہ اس کے معنی یہ ہے کہ ارادتاً ایک جگہ سے دوسری جگہ ارادتاً نقل کرنے کی قوت کو ماشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غنم ماشی، تو ماشی جو ہے وہ غنم کے لیے خاصہ ہے یا عرض عام ہے؟ جواد صاحب، کیا ماشی ہونا یا نہ ہونا غنم کے لیے خاص ہے یا دوسری حقیقت والی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو غنم کی حقیقت اور جواد کی حقیقت الگ ہے. کیا جواد ماشی ہو سکتے ہیں؟ جواد، آپ ماشی ہیں کیا؟ جی حضرت، ماشی سے مراد ہاں ماشی ماشی کا ہے. مراد یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ارادتاً منتقل ہو سکتے ہیں. جی ماشی جی صحیح. چلنے والا. تو بکرا بھی چل سکتا ہے، آپ بھی چل سکتے جی ہیں. جی 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 آپ کی حقیقت الگ ہے اور بکرے کی حقیقت الگ ہے. تو ماشی غنم کے لیے عرض عام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب حمار اور ناہک آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. حمار گدھے کو کہتے ہیں، اور ناہک جو ہے وہ جو گدھے کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. جس طریقے سے گھوڑے کی آواز کو ساحل کہتے ہیں، تو ناہک جو ہے وہ گدھے کی آواز کو کہتے ہیں. تو ناہک جو ہے وہ ایک عرضی چیز ہے یا تو ناہک جو ہے وہ گدھے کی حقیقت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے. شامل ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو تعریف ہم کریں گے وہ کہیں گے کہ حمار اس ٹائپ کا جانور ہوتا ہے جو ناہک ہوتا ہے، اور جو گھوڑا ہوتا ہے وہ ساحل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے. تو اس کو کہیں گے ہم فصل، ٹھیک ہے؟ کہ گھوڑے اور حمار یعنی گدھے کے درمیان میں ہم دیکھیں گے اچھا ٹھیک ہے کہ یہ ناہک ہے تو یہ پھر گدھا ہی ہوگا، اور گدھے کی حقیقت اور گھوڑے کی حقیقت فرض کریں کہ الگ ہوتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ناہک جو ہے وہ گدھے کے لیے فصل ہوگا، اس لیے کہ دوسرے جانوروں سے ہم تمیز کر سکیں گے ناہک کے ذریعے گدھے کو. اچھا، اس کو ہندی. خاصہ نہیں کہہ سکتے؟ جی، خاصہ. خاصہ کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ جیسے زاہد انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے کہ ناہک جو ہے وہ اس کی حقیقت کا حصہ ہے تو پھر ہم اس کو فصل کہیں گے، اس لیے کہ وہ کلی ذاتی ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ اس سے خارج چیز ہے، ٹھیک ہے، ناہک ہونا حمار سے خارج چیز ہے، تو پھر اس کو ہم خاصہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے عرف میں ناہک ہونا یا نہیں ہونا، ہم اگر تعریف کے اعتبار سے ہم اس کو حمار کی حقیقت کا حصہ سمجھیں گے تو پھر ناہک کو ہم فصل کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کنونشن آپ سمجھ لیں. تو اگر جی. ناہک حمار کے لیے فصل ہے تو پھر کنونشن کے طور پہ ہوگی. اگر ہم ناہک کو صرف ایک صفت سمجھ لیں تو پھر وہ پھر خاصہ ہوگی، ٹھیک ہے. جی. انسان اور ہندی،
کیا درخت ہندی ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں سید تقی صاحب، کیا درخت ہندی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایک ہندی درخت اور یہ پاکستانی درخت ہے؟ آم کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آم جو ہے یہ آم پاکستانی آم ہے اور دوسرا آم جو ہے وہ ہندی آم ہے. تو انسان کی ایک صفت ہے ہندی اور وہ اس کی حقیقت سے خارج ہے اور وہ دوسری حقیقت والی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو ہندی ہونا انسان کے لیے ایک عرض عام ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آپ کے میرے خیال میں استاد آ چکے ہیں. استاد آ چکے ہیں کیا؟ السلام علیکم. جی آ گیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو اب میں اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ بہت زیادہ شور آ رہا ہے، میوٹ کر لیجیے. شور ہے جسان بھائی ریکارڈنگ روک دیا.